बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं मियां इफ्तिखार और इस वीलॉग के अंदर हम 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो नवाज शरीफ की मुलाकात हुई भारतीय सहाफ़ी के साथ, उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक भूचाल की सूरत जारी है। इसके हवाले से बात करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा जो है ना वो हो रहा है। एक मुलाकात और उस मुलाकात के ऊपर इतना शोर शराबा, आखिर उसकी क्या वजूहत है। दूसरे नंबर पे देखेंगे कि पीटीआई जो मुल्क में इनकलाब बर्पा करने चली थी, खुद टूट फूट का शिकार हो गई। उसकी अपनी सूरत हाल जब वो खासी ख़राब हुई, अली मीन गंडापुर और हमाद अज़हर साहब जो सियासी उनकी कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में एक दूसरे के आमने सामने आए। अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है और काफ़ी तलख है, जो बता रही है कि ये इनकलाब जो है ना वो अपनी मौत खुद मरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसकी सारी डिटेल को देखेंगे कि आखिर ये सारा मामला क्या है। क्या इनकलाब अब भी बरकरार रहेगा, आएगा इनकलाब? क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इनकलाब जो है वो आया हुआ है और वो इसके ऊपर बड़ी बातें जो है ना वो कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। बिलावल भुट्टो काफ़ी सरगर्म है, बहुत लंबी चौड़ी स्पीचेस भी कर रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना मसवदा जो है वो पब्लिक के सामने भी रख चुके हैं और मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकातें भी जारी हैं। देखना ही है कि नया रोक क्या है, क्योंकि इजलास तलब कर लिए गए हैं। 17 की बजाय 16 को ही तलब कर लिए गए हैं और अब आगे हुकूमत जो है ना वो इस 26वीं जो आइनी तरमीम है विच इज़ रिलेटेड टू जुडिशरी, इसके हवाले से क्या लाएमल इख्तियार करती है। ये काफ़ी सीरियस पहलू हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है और उस टेस्ट मैच में जिस खिलाड़ी को, कामरान गुलाम को, जिसको बाबर आजम की जगह चांस दिया गया, उसने पहले ही मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर करके बता दिया कि मेरे पास स्किल है, कि वो खेल सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली स्टोरी के ऊपर। उसमें आते हैं कि इनकलाब कि जिसका बहुत शोर सुन रहे थे, वो कहते हैं ना बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून का ना निकला। मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है कि इनकलाब इनकलाब इनकलाब, बहुत सारे लोगों को इनकलाब जो है ना वो आया हुआ और निकलने की जगह तलाश कर रहा, लेकिन वो इनकलाब अपनी मौत खुद मरता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से दिखाई दे रहा है कि पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई। बैरिस्टर गौर साहब ने अंदरूनी कहानी सामने आने के ऊपर भी जो है ना वो खासी तशवीश का इजहार किया है कि ये कैसे हो गया कि अंदर की जो मामला थे वो बाहर कैसे आ गया। ये तो खैर उनकी सोचने की बातें हैं कि हाउ इट बिकम पॉसिबल, लेकिन हमें जिस चीज़ से कंसर्न है वो ये है कि जो इनकलाब बड़ी तेज़ी से बर्पा होने जा रहा था, वो इनकलाब अब खुद आज खुद ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी कमेटी के इजलास के अंदर अली मीन गंडापुर जो इनकलाब को लीड कर रहे हैं और उनके दरमियान, और फिर हमाद अज़हर साहब जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ उनको इनकलाब आया हुआ और वो चाहते हैं कि इनकलाब किसी वक्त बर्पा हो जाए और इसके लिए कारकुन जो है ना वो हर कुर्बानी दे और वो ख़ुद बंकर के अंदर बैठे रहें। लेकिन वो ख़ुद अपनी पूरी सेफ्टी के साथ जो है ना वो गिरफ्तारी के डर से जो है ना वो बैठे रहें, सिर्फ बयान दाग दिया करें, कभी ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, कभी किसी और ज़रिए से, कभी सियासी पार्टी के अंदर जो है ना वो अपना मुद्दा लेकर आ जाएं। तो अली मीन गंडापुर साहब जो थे, मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं अक्सर वीडियोस के अंदर ये बात करता हूँ कि ही इज़ प्लेइंग सेंसिबली, वो बड़े बड़े सेंसिबली पॉलिटिकल गेम खेल रहा है, ठीक है। और अगर पीटीआई उसके ऊपर डिपेंड करे ना
تو وہ شہباز شریف کا جو رول ہے وہ ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو سامنے لا سکتا ہے، وہ بڑا اہم ہے کہ ایک طرف اپنا جو اس کا سارے کا سارا احتجاج ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پولیٹیکل کے اندر، اس فیلڈ کے اندر جو پیچ اپ ہے وہ کیسے ہوتا ہے، جو ڈپلومیٹک وے ہے وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی وہ کر رہا ہے۔ 2 دفعہ اسلام آباد پہنچے، ٹھیک ہے، ورکرز کے ساتھ پہنچے، اور دونوں دفعہ نکلنے میں بھی کامیاب ہوئے، جیسے بھی حالات ہوئے، ٹھیک ہے، مشکل حالات آتے ہیں۔ دوسری طرف حماد اظہر صاحب، جن بڑے انقلابی آدمی ہیں، اور کیا بات ہے ان کی، وہ سیاسی پارٹی کے اجلاس کے اندر انقلاب کا جو ہے نا وہ شور ڈال رہے تھے کہ ورکرز نکلو، میں لیڈ کروں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا۔ تو علی مین گنڈا پور صاحب کو یہ کہنا پڑا انہیں، یہ اندر کی کہانی ہے کہ جناب آپ خود تو چھپ کے بیٹھے ہیں، ورکرز کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو، باہر نکلو، ورکرز کیا کرے؟ ورکر تنہا چھوڑ دیں؟ کیا ورکرز کو مار کھانے کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا کریں اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تو یہ لب و لہجہ حماد اظہر صاحب کو، آپ کو پتہ ہی ہے علی مین گنڈا پور صاحب کا جو لب و لہجہ وہ خاصا تلخ ہے، اور جارحانہ بھی، وہ کامن روٹین میں میرا خیال ہے بولنے تو شاید ان کا یہی لب و لہجہ ہے، ایکسنٹ یہی ہے۔ تو انہوں نے تضیق فیل کی، محسوس کی کہ جناب نہیں، تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ اچھی خاصی تلخی جو ہے نا وہ حماد اظہر صاحب نے انہیں تمیز سکھانے کی کوشش کی، بڑے اخلاقیات سکھانے کی کوشش کی، تو علی مین گنڈا پور کو پھر کون سکھائے؟ وہ تو سٹینڈ لینا خوب جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی پھر آگے سے کھری کھری سنائی۔ تو پی ٹی آئی کے جو حماد اظہر صاحب ہیں وہ چاہتے تھے کہ جناب یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اس کا اجلاس ہو رہا ہے، جب 200 سے زیادہ ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، وفود موجود ہیں، ڈیلیگیشنز موجود ہیں، اہم میل ملاقاتیں چل رہی ہیں، پاکستان دنیا کی میڈیا کا مرکز بنا ہوا ہے اس وقت، تمام میڈیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر فوکس ہیں، تو ایسے میں احتجاج کیا جائے، ورکر کو ڈی چوک کے اندر لایا جائے، اسلام آباد کی جو ہے نا وہ ڈی چوک کو مرکز بنایا جائے، جبکہ ان کے مقابلے میں باقیوں کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ مختلف تھا، وہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بیرسٹر گور صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں، علی مین گنڈا پور بھی اس چیز کے ایڈوکیٹ کر رہے تھے کہ دس از ناٹ اے پراپر اوکیزن، لیکن حماد اظہر صاحب کہتے تھے نہیں جناب۔ تو اس بات کے اوپر ان کے درمیان گرما گرمی کا آغاز ہوا، پھوٹ تو یہاں سے پڑ گئی، بہت سارے رہنما احتجاج کے مخالف، انہوں نے کہا کہ یہ موقع ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمارے خلاف پہلے ہی عوام کے اندر جو ہے نا یہ تاثر ابھرتا جا رہا ہے کہ ہم ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو مزید کنٹینیو رکھا اور اس موقع کے اوپر کیا تو یہ تاثر تقویت پکڑ جائے گا، اس کے اندر مزید جو ہے نا وہ سختی آئے گی، تو اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ موقع نہیں ہے، نکل جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات رہی یا ان کے ڈاکٹرز کے چیک اپ رہا، تو اس کے حوالے سے متضاد خبریں اب آ رہی ہیں کہ ان کے پرسنل معالج گئے ہیں، شاید انہیں ملنے کا موقع ملا یا نہیں ملا، ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر گور صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ نئی ڈاکٹرز ملے ہیں اور بانی صاحب خیریت سے ہیں، جو ان کے بارے میں خبریں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، چونکہ ایک پوری فوج جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے آغاز کرتی ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ جھوٹ کو پروموٹ کرتی ہے، پراپوگنڈا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کر رہی ہے، لیکن انہوں نے درمیان میں کہا ہے کہ نہیں جناب جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، چیک اپ بھی ہو گیا، پتہ بھی چلا بانی صاحب ٹھیک ہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے جو بہت زیادہ ایک ایشو بنایا جا رہا تھا، وہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ لیڈرز کچھ چاہتے ہیں، دوسرے لیڈر کچھ چاہتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی صاحب جو ہیں وہ کسی سے بھی خوش نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب سوچنے والی یہ چیز ہے کہ علی مین گنڈا پور کو فکر ہے کہ اس کے ارکان اسمبلی گرفتار ہیں، ان کا سارا ساز و سامان جو لے کر آئے تھے کے پی سے دوسری بار، وہ سارے کا سارا وفاق کے کنٹرول میں ہے، یہ سارا کچھ چھڑانا، ورکرز گرفتار ہیں،
انہیں تو اس چیز کی بھی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو لے کے چلیں, کیا کریں. یہ انہوں نے ساری چیزیں حماد اظہر صاحب کو سنائی بھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کیسے لیڈ کریں گے جب آپ تو خود چھپ کے بیٹھے ہوئے. اور بات بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, خود تو وہ سامنے آتے نہیں ہیں. کس طرح سے پنجاب سے لیڈ کریں گے, کس طرح سے قافلہ بنائیں گے, کس طرح سے لے کے چلیں گے. اس نے علی من گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں 2 مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں, یہاں تو پنجاب کی قیادت موجود ہی نہیں تھی. تو یہ ان کے اندر کہانی چل رہی ہے. اور وہ انقلاب جس کی بڑی جو ہے نا وہ چرچا کی جا رہی تھی کہ ہمارا انقلاب, اور بڑی جلدی انقلاب جو ہے نا برپا ہونے جا رہا ہے, شاید سوشل میڈیا کے استعمال سے برپا ہونے جا رہا ہے, تو وہ انقلاب یہاں پہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دوسرے لفظوں کے اندر پنجابی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب جو ہے نا وہ بڑھ گیا, وہ گیا. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر اب کچھ بھی جان نہیں رہی. پی ٹی آئی بانی صاحب کی جو مشکلات ہیں ان کے اندر اضافہ ہوگا, مزید اضافہ ہوگا, آنے والے وقت کے اندر کمی نہیں ہوگی, وہ مزید اضافہ ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال جو ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے. دوسرا پہلو جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, نواز شریف صاحب سے گزشتہ روز انڈیا سے آئی ہوئی صحافی نے ملاقات کی. خاتون صحافی ہیں, اور اس چیز کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھونچال برپا ہے. یہاں تک لفظ جو ہے نا بولے جا رہے ہیں کہ نواز شریف سانو ملے تینوں لگ پتا جائے. ٹھیک ہے نا, ایتے باہر دے لوگوں نو ملتا ہے, انہوں نے ملتا ہے, سانو نہیں ملتا. اسی صحافی ہیں, سانو ملے نا تو اسی نو 10 مت دئیے, اسی ایسے دے کول سوال پوچھیے کہ جناب کیا بات ہے. یہ یہاں تک لفظ جو ہے نا وہ بولے گئے. انڈین صحافی سے ملنا کیا کوئی بہت بڑا گناہ ہے, یا کسی دوسرے صحافی سے ملنا کوئی بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ اتنا بڑا سن ہو گیا, اتنا بڑا گناہ ہو گیا, اتنی بڑی برائی ہو گئی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب کا انٹریکشن جو ہے نا وہ پاکستان کے صحافیوں سے نہیں ہوتا؟ اب باتیں بڑی کڑوی ہیں. یہ جتنے لوگ بیٹھے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں نا, یہ انہی کے پالے ہوئے ہیں. اسی نواز شریف کے فلیٹوں پہ جا کے کھاتے پیتے تھے. ٹھیک ہے نا, انہی کے ہر جگہ پہ جا کے بیٹھ کے جو ہے نا وہ انجوائے کرتے رہے, انہی کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے یہاں تک پہنچے. ادروائز ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ شاید اس چیز کو بھول گئے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت بڑے لوگوں کا نام بھی جو ہے نا وہ بھی آ جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ساری گیم پلان جو وہ کیا ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے ساتھ مل لینا, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آف ویو رکھ دینا, مودی کے بارے میں بات کر دینا, یہی اس میں کیا کبات کیا ہے. ٹھیک ہے, لو جی وہ ان کو ملے, سانو ملے لگ پتا جائے. آپ کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سوال پوچھنے جو کہ ہو نہیں, بریانی کے ایک پلیٹ کے اوپر بکنے والے ہو, جتنا بھی پیسہ کما لو یوٹیوب سے, ٹھیک ہے, جو کچھ بھی کما لو, یہ تمہاری حیثیت. لیکن اتنا بڑا ایشو کہ نہیں جی نہیں, انڈیا سے آئی صحافی سے وہ مل گئے. دیکھیں مریم نواز بھی پاس بیٹھی تھی, ادھر وہ بھی ساتھ بیٹھی تھی, حد ہو گئی. کوئی حالت رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, ان سے ملتے ہیں, ہمارے سے نہیں ملتے. ملتے تو ہیں, اور کس طرح سے ملا جائے. ٹھیک ہے, آپ بھی ٹائم لیں, آپ کو بھی ٹائم مل جائے گا. پوچھ لیں بھائی جو پوچھنا ہے, مجھے نہیں امید کہ انکار کیا جائے. تو سامنے ہیں, بیٹھے ملک کے اندر ہی بیٹھے ہیں, کہاں جانا ہے. تو اس لیے اتنا بھونچال پیالی کے اندر جو طوفان برپا کرنے کی یہ جو کوشش ہے, اور سوشل میڈیا کی جو برگیڈ بیٹھی ہوئی جو یہ کام سر انجام دے رہی ہے, کیا بات ہے ان کی. ٹھیک ہے نا, انسان پریشان ہو جاتا ہے جناب. ان کے ایسے آرگیومنٹس, ایسی حقائق, اور کیا بات کمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں ہوتا. ممالک خواہ آپس میں تعلقات اچھے ہوں یا نہ ہوں, ایسے ٹیبل ٹاک ملنے کا موقع چھوڑتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نے کوئی ملک دشمنی پر مبنی انٹرویو نہیں دے دیا ان کو. ٹھیک ہے, میں کوئی نواز شریف صاحب کا حمایتی نہیں ہوں یا ان کا کوئی پرچار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی مذاکرے والی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے مل لیا ہے, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیا, ایک بات سامنے چلی گئی, صاف ظاہر ہے وہ مشہور صحافی ہے, جا کے لکھے گی, جا کے بولے گی, بات کرے گی, اپنی قیادت سے بھی سوال پوچھے گی. ٹھیک ہے, کہ یہ سارے معاملات ہو سکتا ہے. کون سی بات ہے جو ٹیبل ٹاک کے ذریعے صحیح نہیں ہوتی, ہر معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. تو اس کو جان بوجھ کے ایک ایشو جو ہے نا وہ بنایا گیا, اور یہ شکل دی گئی جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا، فلاں 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 یہ مریم بیٹھی تھی، یہ بیٹھا تھا، ایسے تھے کہ جیسے ریلیٹیو تھی، میں پہچان نہیں سکا، پہلے بھی بچے تھے کہ میں پہچان نہیں سکا، اور اس صحافی کو نہیں جانتے تھے، حالانکہ وہ دنیا بھر میں مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو اس ملنے کے اندر کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی جتنی کہ بات بنائی جا رہی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ بکاؤ مال جو بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ جو کام ہے نا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ کرتا رہے گا. ان کا اصل مقصد تو یہ بھی نہیں ہے کہ سانو ملے، وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا اصل مقصد تو جن کے پینل پہ ہیں، جن کے ان کو ویوز ملتے ہیں، جن کے ان کو پیسہ ملتا ہے، وہ ان کو خوش کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے عام عوام کو مینٹلی طور پہ دماغ کلیئر رکھنا چاہیے کہ ملتے ہیں، دشمن بھی ملتے ہیں آپس میں، بڑے دشمن، بڑی لڑائیاں، بڑی جنگیں، بہت کچھ، وہ بھی آپس میں بعض اوقات بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بڑی بات کی بات نہیں ہے. تو تیسری چیز جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ حکومت ڈٹی ہوئی ہے. وہ آئینی ترامیم، 26ویں آئینی ترامیم، ان کو ہر صورت پاس کروانے کے لیے، ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے اندر منفی حربے بھی استعمال کر رہی ہے اور پازیٹیو حربے بھی استعمال کر رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس کے مین ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو اپنا مسودہ بھی جو ہے نا وہ پبلش کر دیا ایک طرح کا. ٹھیک ہے نا، کہ رکھ دیا کہ یہ لو سوشل میڈیا پہ اسٹڈی کر لیں، جو چاہتا ہے اس کے اندر چینجز چاہتا ہے، تجویز چاہتا ہے، اگر اس کے پاس اچھی تجاویز ہیں تو ہی مسٹ کم فارورڈ، اس کو سامنے آنا چاہیے. عجیب و غریب جو ہے نا اس آئینی ترامیم کی بھی جو تشریح ہے نا، وہ اس رنگ سے کی جا رہی ہے، اس ڈھنگ سے کی جا رہی ہے کہ خامخواہ سننے والا بندہ الجھن کا شکار ہو، کنفیوژن کا شکار ہو. اس کے اندر جناب آرمی چیف کے حوالے سے یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وزیر اعظم کے حوالے سے یہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا جناب وہ عدالت کے چیف جسٹس کے بارے میں یہ ہے. بغیر مسودے کو پڑھے، بغیر اس کے اندر جو ہے نا وہ، حالانکہ ہمارے سامنے تو جو بات مین چیز آ رہی ہے وہ تو یہی آ رہی، صرف ایک آئینی عدالت کا قیام. ٹھیک ہے، پھر اس کے جج اور چیف جسٹس کا، ججز کا، ان کے تعیناتی کا معاملہ، تاکہ آئینی معاملات جو ہے نا وہ ادھر چلے جائیں اور وہ بڑے آرام سے نپٹائے جا سکیں. بس ٹھیک ہے، ایک دو چیزیں اور، کچھ کنفیوژن بھی ضرور کریٹ ہوگی. یہ انہوں نے اب پھر یہ بریگیڈ جو بیٹھی ہے اس کا یہ کام ہے کہ نہیں، ہم اپنوں کو خوش کریں گے، خواہ میں کسی طرح سے بھی اس کو کرنا پڑا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو پراپوگنڈا ہو سکتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ان کا یہ کام ہے، انہوں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے، جھوٹ کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے نا، اور جھوٹ بکتا ہے، اچھا خاصا بکتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنی تیزی سے جو ہے نا وہ بکتا ہے. تو اس لیے حکومت دوسری طرف اپنا کام کر رہی ہے، اس کی پوری جو ہے نا تیاری ہے کہ جس طرح بھی ہو ہم آئینی ترامیم پاس کروائیں. ٹھیک ہے، یہ آپس میں مل بیٹھے، ہم کمیٹی کا اجلاس بھی ہو، مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ملیں، دوسرے لوگ بھی ملیں، اور ہم ایک آئینی عدالت بنا لیں تاکہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ وہاں پر چلے جائیں، وہ خواہ 200 پٹیشنز ہو، خواہ 100 پٹیشن ہو، اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کرے، لوگوں کو جو جسٹس چاہیے، جو انصاف چاہیے وہ ملے. تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مذائقہ بنا رہے ہیں. ہم ایسے جو ہے نا وہ مرچ مسالے ڈال رہے ہیں بیٹھے سوشل میڈیا کے اوپر، ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ خدا پناہ، کہ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ پوزیشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے. جھوٹ کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن شاید انہیں منہ کی کھانی پڑے، جیسے انقلابیوں کو کھانی پڑ رہی یا پڑے گی، بالکل ایسے ہی انہیں بھی جو ہے نا وہ جھوٹ کو پروموٹ کرنے والوں کو انہیں بھی اپنی جو ہے نا وہ کھانی پڑے گی، اور حکومت ہر صورت اس کو پاس کروا لے گی اور ہو جانا پاس. ٹھیک ہے نا، آپ جتنا جی چاہے پروپوگنڈا کر لیں، قاضی کے خلاف کر لیں، دوسروں کے خلاف کر لیں، منصور علی شاہ کے حق میں کر لیں کہ جناب بس وہ آئے، اور اگر چیف جسٹس وہ آ جاتے ہیں تو دیکھیں پہلا حکم یہ ہوگا کہ حکومت ڈسمس. ٹھیک ہے، اور جو بانی پیٹیاں ہیں وہ حکومت سے جیل سے باہر، سب کچھ جو ہے نا ملیا میں، کوئی الیکشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، آتے ہی جو ہے نا منصور علی شاہ نے یہ حکم جاری کر دینا، اللہ اللہ خیر چلو، اور ہم جو چاہتے تھے وہ ہو جانا. تو یہ کر لیں پراپوگنڈے جتنے کو ہو سکتے ہیں،
لیکن ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے ویل ڈن کامران غلام, یو ڈڈ ویل, بڑا اچھا پرفارم کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹیم میں روٹیشن ہونا بڑا ضروری ہے, نئے لڑکوں کو چانس دینا بڑا ضروری ہے. ملتان میں سیکنڈ ٹیسٹ کھیلا جا رہا ہے, انگلش بالنگ کے خلاف ایک نئے پلیئر نے آتے ہی پہلے میچ کے اندر اپنی سینچری سے آغاز کیا, جبکہ ان کے مقابلے میں جو بڑے سینئر لوگ تھے ساتھ, جس کو کپتان ہم نے بنایا ہوا ہے, پلہ ہی کچھ نہیں ہے. حالانکہ خود انہیں اسے کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے. سعود شکیل صاحب کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد جو دوسرے سینئر ایک دو لوگ تھے ان کو دیکھ لیں, کارکردگی صفر. اگر وہ سینچری سکور نہ کرتے تو آج ہم پہلے دن ہی یہ میچ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا. لیکن اس کی سینچری کے باعث, کامران غلام کی سینچری کے باعث ہم جو ہے نا وہ 259 رنز کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کی, بہت کچھ بات کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ نئے لوگ جو پرفارم کر رہے ہیں ان کو ٹیم میں چانس دیا جائے, ان کو موقع دیا جائے. پلیئرز مافیا کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو پلیئرز مافیا پاکستان کے اندر چھایا ہوا ہے, اس پلیئرز مافیا کا اختتام ہونا بہت ضروری ہے. تو جب تک یہ توڑا نہیں جائے گا, یہ اچھا اقدام تھا. حالانکہ انٹرنیشنل لیول پہ اور کچھ مخالفت سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے نا. شہین شاہ فریدی کو باہر بٹھایا, بہت اچھا کیا. بابر اعظم صاحب کو باہر بٹھایا, ٹھیک ہے. ایک بندہ پچھلے جو ہے نا وہ اتنے عرصے سے پرفارم نہیں کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی ریسٹ دے دیں, نو ڈاؤٹ بڑا بلے باز ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. بڑے تڑپے فخر زمان اس کے اوپر. اسی طرح کچھ انٹرنیشنل ریئیکشن بھی آیا. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ایک ہماری گھر کی سیریز ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نئے کھلاڑی کو آزمائش دیتے ہیں, اس کو موقع دیتے ہیں, اس کو چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں تھا. اور وہ دیکھیں وہ سینچری سکور کر گیا. حالانکہ سینئر پلیئر ساتھ ایسے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے نام میں نے پہلے لیے, شان مسعود صاحب, سعود شکیل صاحب, ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے وہ ایسے جا رہے ہیں, وہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ نیا لڑکا جو تھا وہ پرفارم کر گیا. تو اس لیے کنٹینیو اٹ, اس کو جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ کے اندر.